फुरकान हमीद की इस अजीम आयत में 21वें पारे की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तिलावत कुरान मजीद और नमाज कायम करने का हुक्म इरशाद फरमाया और फरमाया कि नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर किस्म की फहाशी और यानी से रोकती है। शर्त यह है कि नमाज पढ़ के इसकी हिफाजत का एहतमाम किया जाए। नमाज के असरात इंसान के बदन पर, उसके चेहरे पर भी होने चाहिए, उसकी गुफ्तगू में, उसके नरम लहजे में नमाज के असरात होने चाहिए। इसकी मिसाल मुफस्सिरीन ने बड़ी खूबसूरत बयान फरमाई। जिस तरह मिट्टी का काम करने वाला एक शख्स जब सारा दिन मिट्टी में लथपथ होता है और मिट्टी उसके ऊपर होती है, गर्दो गुबार की वजह से सारे कपड़े जिस्म उसका मिट्टी में गर्दगलूल होता है। जब वही शख्स रात को छुट्टी करके जाकर नहाकर सफेद कपड़े पहन ले, अब काम उसका मिट्टी में है, सारा दिन मिट्टी में रहा, लेकिन जब उसने नहाकर खूबसूरत कपड़े पहने, सफेद कपड़े पहने, अब वो शख्स बचता है कि मेरे कपड़े या मेरे जिस्म को मिट्टी लग जाए, हालांकि सारा दिन मिट्टी का काम है। ऐसे ही नमाज है। जब इंसान नमाज की रूहानियत का लिबादा अपने ऊपर ओढ़ लेता है तो फिर वो बेहयाई से, फहाशी से बच जाता है। इतनी अजीम चीज है नमाज। कोशिश भी इंसान को करनी चाहिए ना। जो कोशिश करता है वही बचता है, जो कोशिश नहीं करे वो जो मर्जी कर ले वो नहीं बच सकता। साथ कोशिश भी करनी पड़ती है। फिर इरशाद अजीम हुआ मोमिनों के लिए, फरमाया जिस सरजमीन में अल्लाह की मंशा के मुताबिक तुम्हारा जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाए कि वहाँ तुमसे इबादत करना या दीन इस्लाम की तबलीग करना मुश्किल हो जाए, इसमें अल्लाह की रजा नहीं होती, मंशा शामिल होती है। रजा तो उसकी यही है कि बंदे खुल बखुल्ला इबादत करते हैं, लेकिन फरमाया जहाँ मुश्किल वक्त आ जाए वहाँ से हिजरत करके ऐसी जगह चले जाओ जहाँ तुम्हें इबादत करने में इत्मीनान हासिल हो। बल्कि पाकिस्तान के वजूद में लाने का मकसद ही ये था कि जब हिंदू और मुस्लिम इकट्ठे थे तो आपस में इनका रहना मुश्किल था। दो नजरियात थे, दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे अलग हुए, तो उसका भी मेन मकसद मंशा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रजा से और उसके फजल से और मेहनत से, हमारे बुजुर्गों की, बड़ों की मेहनत से और ख़ुसूसन हमारे जो मोहसिन पाकिस्तान हैं उनकी मेहनत से पाकिस्तान अलग हासिल किया गया। और इसका भी मकसद यही था कि यहाँ पर हर मुसलमान अपनी इबादत के तौर तरीके आसानी तरीके से अदा कर सके, कोई मुश्किल ना हो। तो फरमाया हिजरत कर दो, अल्लाह ने फ़ायदा दिया ना, अब हिजरत हुई, अब हर बंदा अपनी इबादत सही तरीके से अदा कर रहा है, बुराइयां नहीं खत्म हुई, लोगों ने नहीं छोड़ी, उनका बवाल उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। लेकिन जो अल्लाह के हुजूर रुजू कर लेते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर इताअत फर्माबरदारी करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें हर किस्म के वबाल से बचा लेता है। फिर इरशाद फरमाया कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते, अल्लाह उनको भी रिस्क देता है। तो मैं परेशान ना हूँ, जानवर देख लो क्या करते हैं, क्या इन्होंने उठाया होता है रिस्क, कहीं मजदूरी करते हैं? नहीं, अल्लाह उन्हें भी रिस्क देता है। इंसान जब मेहनत और मजदूरी के लिए निकलेगा तो अल्लाह इसे भी इनाम इकराम से नवाजेगा। फिर सूरह रूम का अल्लाह ने आगाज फरमाया, मक्की सूरत है, तरतीब मुसहफ के अतबार से 30वें नंबर पर और नज़ूल के अतबार से 84वां इसका नंबर है। इसमें रूम की शिकस्त जो हुई उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी फतह याबी का जिक्र फरमाया। फरमाया अलिफ लाम मीम गुलिबत रूम, रूम मगलूब हो गए। अब ये रूम अहले किताब थे और मद्दे मुकाबिल इनके ईरान था। ईरान फारिस जो मजूसी थे और मुशरिक बहुत खुश थे
اور یہ ایرانیوں کے اور فارسوں کی حمایتی تھے، اور اس طرف جو روم کے اہل کتاب تھے مسلمان، ان کی حمایتی، ان کے لیے دعا کرتے تھے، حمایتی سورت دعا کرتے تھے کہ انہیں فتح یابی مل جائے۔ جب ایران کے بادشاہ خسرو پرویز نے اپنی فوج بھیجی اور ادھر روم کے بادشاہ نے بھیجی تو غلبہ ایرانیوں کا حاصل ہوا اور ان کو فتح نصیب ہوئی، اور جو روم تھے وہ مغلوب ہو گئے۔ اس پر مشرکین مکہ نے بڑی خوشیاں منائی، انہوں نے کہا دیکھو جو ہمارے چاہنے والے تھے، ہم جن کے چاہنے والے تھے، ان کو غلبہ حاصل ہوا، اور اے مسلمانوں تم بھی اہل کتاب ہو اور تمہارے اہل کتاب آج شکست کھا گئے۔ اس پر انہوں نے بڑا وغیلہ کیا اور بڑی خوشیاں منائی۔ تو اللہ رب العزت نے ساتھ ہی ارشاد فرما دیا، فرمایا یہ ایران کا غلبہ ہمارا وقت نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا کہ رومیوں کو غلبہ نصیب ہوگا۔ 7 سال بعد ہی رومیوں کو غلبہ نصیب ہو گیا۔ تو یہ اس میں اس کا ذکر ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اس کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل کریں، اور زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو تخلیق فرمایا اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا انتخاب فرمایا، اور نیند کے لیے اللہ نے رات کو بنایا اور معاش تلاش کرنے کے لیے دن بنایا۔ الٹا ہو گیا کام، رات کو معاش تلاش کیا جا رہا ہے، صبح کو نیند پوری ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نیند کے لیے رات کو بنایا، رات کو سو جائیں۔ جو رات کی نیند ہوتی ہے بڑی پاورفل ہوتی ہے، بڑی بیماریوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا نیند کے لیے اور صبح کو بنایا کہ فجر پڑھو پھر نہ سو۔ ہم فجر اللہ کرتے ہیں، اسلام میں کیلولہ ہے صرف، وہ بھی 12 بجے، ہم نے فجر اللہ اپنے طرف سے نکالا ہے، فجر پڑھی اور سو گئے اور کہا جی فجر اللہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نظام شروع ہوا ہے، ہم چونکہ ماحول بن گیا اس طرح، مارکیٹ کھلتی ہی 10-12 بجے جا کے، پھر لوگوں کی عادتیں بن گئی ہیں رات کو لیٹ آنا، لیٹ کھانا کھانا اور لیٹ جاگنا، پھر صبح نکلنا۔ اللہ فرماتا ہے کہ رات کو ہم نے بنایا نیند کے لیے۔ پھر حیات بعد الموت کا اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا سود سے مال بظاہر بڑھتا ہے اور زکوٰۃ تم دیتے ہو لگتا ہے مال کم ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہے، بلکہ سود سے مال کم ہو رہا ہے اور اللہ کے نزدیک زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ جو زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں ان کا مال اللہ کی راہ میں بڑھ جاتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو ہمارے اداروں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اسے جب زکوٰۃ وصول کرنے جائیں نا تو اگر پہلے 50 دے رہے تھے اب وہ لاکھ شروع ہو گئے۔ جب ان سے وجہ پوچھی جائے اور شکریہ ادا کیا جائے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہے، زکوٰۃ دے دے کر ہمارا مال بڑھ گیا ہوا ہے۔ اللہ کا حصہ نکالا نا، مسکینوں کا یتیموں کا مال نکال دیا، اللہ نے پھر ان کے مال کی حفاظت فرمائی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو صبر کی اللہ نے تلقین فرمائی۔ سورہ لقمان کا آغاز ہوا۔ سورہ لقمان مکی صورت ہے، مصحف کے اعتبار سے، قرآن مجید کے اعتبار سے 31ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 57ویں نمبر پر یہ صورت آتی ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے، زکوٰۃ دینے اور آخرت پہ یقین رکھنے اور ان نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے قائم کیا، زمین میں پہاڑوں کو نصب کیا، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، آسمان سے بارش برسائی، زمین سے ہر قسم کے عمدہ میوہ جات اللہ نے نکالے، اور فرمایا یہ اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، بس تم اللہ کے سوا کوئی اور دکھا دو جو ایسا پیدا کرنے والا ہو۔ پھر حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ ان کے بارے میں متفقہ طور پہ راجع موقف یہ ہے کہ یہ حکیم تھے، اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ ان کی بیوی اور بیٹا مشرک تھے تو ان کو انہوں نے نصیحت فرمائی، اپنے بیٹے کو فرمایا شرک سے بچ جاؤ، ماں باپ کا شکر ادا کرو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور یاد دلائی، فرمایا ماں جو مشقتیں برداشت کر کے جنتی ہے ان کا شکر ادا کیا کرو۔ پھر ارشاد فرمایا اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں
تو ان کے دباؤ میں آ کر شرک میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ والدین کی اطاعت کل بھی گزرا تھا، معصیت میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی۔ اگر والدین کافر ہیں، اگر والدین بدعقیدہ ہیں، اگر والدین کا ذہن اس طرح کا ہے، تو دنیاوی لیول پہ انہیں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جائے گا کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی گزار سکیں۔ دینی معاملات میں کسی قسم کی انہیں سپورٹ نہیں کی جائے گی۔ اور ارشاد فرما دیا نماز پابندی سے پڑھو، نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ ہو، زمین میں اکڑ کر نہ چلو، اور فرمایا کہ جب گفتگو کرو تمہاری گفتگو میں چال میں توازن ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، ساری باتیں خوبصورت ہیں، ارشاد عظیم ہے اللہ رب العزت کا۔ فرمایا کہ اگر ساری جو زمین کے درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، پھر جتنے سمندر ہیں وہ ساری سیاہی بن جائیں، پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے 7 سمندر اور آ جائیں، درخت قلم، سمندر سارے سیاہی، لکھنا شروع ہو جائیں۔ فرمایا قلم ٹوٹ جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی، اللہ کے کلمے ختم نہیں ہوں گے، وہ اتنا شان والا ہے، اس کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اب اس میں دیکھیں سورہ احزاب میں آگے آئے گا، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ اس کے فرشتے غیب کی خبر بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اللہ کی جب باتیں ختم نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے اللہ تب سے اب تک قیامت تک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو درود شریف بھیجنے کے حوالے سے محدثین نے لکھا، امام بخاری نے باقاعدہ طور پہ لکھا کہ اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب کی صفت و ثنا بیان فرماتا ہے، اور الگ الگ کلمات کے ساتھ، اس کے کلمے ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ رب العزت نے جو غیبی چیزیں ہیں ان کا ذکر فرمایا۔ ایک صحابی کے سوال پر اس آیت کا نزول ہوا کہ قیامت کا علم، بارش کا علم، ماں میں بچے کا علم، کل کیا ہونے والا ہے، موت کب آئے گی، یہ سارے جو علوم غیبیاں ہیں اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اپنی مرضی سے جسے چاہے عطا فرما دے۔ سورۃ السجدہ کا آغاز ہوا، مکی سورت ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 75ویں نمبر پر۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت اور ربوبیت کے دلائل بیان کیے گئے، اور اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا کہ مومن اور فاسق کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن کا عمل اور ہے، فاسق کا عمل اور ہے، فاسق کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور فرمایا وہ بستروں سے دور رہتے ہیں، ہر ویلے سوئی نہیں رہتے، راتوں کو اٹھتے ہیں، بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ پچھلی ذکر گزرا عباد الرحمان جو راتوں کو اس طرح گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں، اپنی اپنی پسند، وہ کہتے ہیں نصیب اپنا اپنا، پسند اپنی اپنی، کوئی ساری رات اس ڈبی کو لگا رہتا ہے، کوئی ساری رات قرآن کو پڑھتا رہتا ہے، اس کو پڑھنے والے بھی وقت گزار دیتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے بھی وقت گزار دیتے ہیں، جو عبادت کر رہے ہیں تراویح پڑھتے ہیں 20، ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے، جو 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کا بھی گزر جاتا ہے، جو 2 پڑھ کے چلے جاتے ہیں ان کا بھی وقت گزر جاتا ہے، جو نہیں پڑھتے ان کا بھی وقت گزر رہا ہے، لیکن ان سب میں افضل وہ ہیں جنہوں نے اپنی کمروں کو اپنے بستروں سے جدا رکھا ہوا ہے، اللہ کے حضور مشقت برداشت کرتے ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کا کیا انداز تھا، آپ ساری ساری رات کی عبادت فرماتے اس طرح کہ پاؤں میں سویلنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، حضور تجھے تھوڑا قیام فرما لیا کرو، تھوڑا قیام فرما لیا کرو۔ آپ زیادہ قیام کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، مشقت پڑھتے ہیں، تو آپ کا مشقت میں پڑھنا اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اے چادر والے، مزمل چادر والے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قم اللیل الا، قیام کریں مگر تھوڑا۔ تو اپنی اپنی استطاعت ہے، بڑے بڑے ایسے ہمارے اسلاف آئے جو ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، غوث اعظم نے
40 साल नमाज इशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 25 साल जंगलों में गुजारे, 15 साल हर रात पूरा कुरान खत्म किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ज़ीने पे कदम रखते हैं, दूसरे ज़ीने पे जाते हुए पूरा कुरान खत्म कर लेते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा आप रात को 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ लेते, वक्त उनका भी गुजर जाता है। अब ये कैसे होता है? तो ऐसे ही होता है, इसने बता दिया। जो इसको लग जाए ना, वो सारी रात फिर लगा ही रहता है, फिर लगा ही रहता है, फिर वो थकता नहीं, हाथ स्वेलिंग भी पड़ जाए, सुन भी हो जाए, फिर वो कहता नहीं चलाना मेरे से। तो ये शौक और जज्बा है, इसको इसका हो गया, इसका जिसको अल्लाह के दीदार का हो गया, नबी इस्लाम के कमालात का, तो उस तरह से भी गुजारता है। फिर सूरह अहज़ाब का जिक्र हुआ, मदनी सूरत है और तरतीब मुसहफ के अतबार से 33वें नंबर पर और नज़ूल के अतबार से इसका 90वें नंबर पर यह सूरत नाज़िल हुई। इब्तिदा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आप तक़वे पर कारबंद रहें और अल्लाह की वही की इत्तिबा करते रहें। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, बड़ा अहम मसला, फरमाया किसी सीने में 2 दिल नहीं होते, एक ही दिल होता है, या वो मुसलमान होगा या काफिर होगा, मुनाफिक होगा या पक्का मुसलमान होगा, 2 दिल नहीं होंगे, एक ही दिल होगा। या उसमें ईमान की जो मिठास है वो मौजूद होगी या कुफर की, चूंकि आपस में ज़िदे हैं ना, कुफर इस्लाम, ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। और इरशाद अज़ीम फरमाया अल्लाह ने कि किसी के मुंह बोले बेटे को अपने हकीकी बेटे के हुक्म में शामिल नहीं करता। अपनी औलाद नहीं, चचा से औलाद ले ली, अपने भाई की औलाद ले ली, अब भाई की औलाद मुंह बोला बेटा है, किसी की भी औलाद ले ली, किसी के यहाँ औलाद नहीं होती, वो किसी की औलाद ले लेता है, अब उसमें वल्दियत में उसके बाप का नाम ही चलेगा। ये नहीं है कोई बंदा औलाद ले और उसके बाप की वल्दियत खत्म करके अपनी वल्दियत, इस तरह की इजाजत नहीं है, नाजायज है, गुनाह है, हराम है, इस्लाम ने इससे रोका है, मना किया। इसी तरह वो शख्स हकीकी औलाद नहीं, विरासत में भी शरीक नहीं होगा, वारिस भी नहीं बनेगा, लेके पाला हुआ बेटा, बोला बेटा, उसको उसके बज के नाम पे बुलाया जाएगा, हर जगह पे उसके वालिद का नस्ब लिखवाया जाएगा और उसके लिए वसीयत कर सकते हैं, विरासत में उसे शरीक नहीं कर सकते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया, लोग जिहार करते थे, जिहार कहते हैं कि अपनी बीवी को ये कह देना कि तू मेरी माँ की मिसाल है, उसकी गर्दन को, पुश्त को या जिस्म के कुल या निस्फ हिस्से को अपनी माँ के साथ मुशाबह दे के कहना, जिस तरह मेरी माँ मुझ पे हराम है, तू मुझ पे हराम है। ये नियत और ये जिहार होता है। ज़माने जahलियत में कुफर में इस तरह का कोई काम करता था तो उस समय के तलाक वाक़ होगी। इस्लाम ने इसके हवाले से बात इरशाद फरमाई, फरमाया तुम अपने मुंह की बातें कर रहे हो, तुम्हारे कहने से वो तुम्हारी बीवियां तुम्हारी माएँ नहीं बनती, जानबूझ के जो कह लेना, जानबूझ के, तो फिर उसके लिए हुक्म ये होता है बीवी से निकाह बरकरार रहेगा, लेकिन उसके करीब जाने के लिए जिहार का कफारा देना पड़ेगा, एक गुलाम आजाद करना पड़ेगा, 60 रोजे मुसलसल रखने पड़ेंगे, या अगर 60 रोजे नहीं रख सकता, इतना कमजोर है, तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाते हैं। अगर वैसे किसी के मुंह से निकल गया, बीवी जो उसने कह दिया, बहन वैसे निकल गया, माँ कह दिया, बेटी कह दिया, वैसे निकल गया, इसमें कोई कफारा नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई हर्ज नहीं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फरमाया जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके करीब हैं और आपकी अज़वाज मोमिनों की माएँ हैं, वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, हुजूर जानों से भी ज्यादा करीब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बारे में फरमाता है, मैं शारफ से ज्यादा करीब। शारफ काटी जाए तो जान जाती है, शारफ काटी जाए तो जान जाती है, और हुजूर मोमिनों की जानों से भी ज्यादा करीब है, इतने करीब, हमसे भी ज्यादा हमारी जान के मालिक है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर ग़ज़वा अहज़ाब का जिक्र हुआ। ग़ज़वा अहज़ाब 6 या 5 हिजरी में शवाल के महीने में इसका वाक़या पेश आया। इसका पस मंज़र ये है कि जब
بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا، تو یہ قریش مکہ کے پاس گئے، سردار مکہ کے پاس، اور کہنے لگے ہم تمہیں سپورٹ کریں گے، ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ورک کریں، کمپین چلائیں، اور جتنے کافر ہیں سارے اکٹھے ہو کے اجتماعی طور پر مدینہ پہ حملہ کر کے مسلمانوں کو اس کو نابود کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے پلان بنایا۔ اس کی خبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ چکی تھی، مکہ سے خبر پہنچ گئی کہ ایسے پلان کر، پھر انہوں نے باقاعدہ کمپین چلائی، جلسے مقرر کیے، ہر جگہ پہ جا کے ان کو ابھارا، بھائی دیکھو بدر میں تمہارا کیا حال ہوا، احد میں کیا حال ہوا، تمہارے ساتھ کیا کیا کرتے رہے، اب اسلام کے خلاف ہم نکلے۔ اب یہ نکلے سارے کافر اور ساتھ ان کے جتنے قبائل تھے، ان سب نے مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا۔ نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے اس میں مشورہ کیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بڑی اچھی نبی علیہ السلام کو مشورے کے طور پر ایک بات عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا یہ مشورہ ہے کہ یہاں پہ ہم خندقیں کھودیں تاکہ کافر مدینہ پہ چڑھائی نہ کر سکیں، مدینہ سے تھوڑا دور ہم چلے جائیں مسجد نبوی سے اور خندق کھودیں۔ تو بڑی خندق کھودی گئی، خندقیں کھودی گئی، نبی علیہ السلام نے خود بھی خندق کھودی، صحابہ بھی بھوک میں لگے ہوئے تھے، پتھر باندھے، حضور نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اور آپ ان کے ساتھ خود خندقیں کھود رہے تھے اسلام کی خاطر۔ بھوک کی جب شدت ہو گئی تو ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور میں آپ کو دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، آپ تشریف لے آئے، اور حضور 4-5 بندے ساتھ لے آئیے گا۔ دعوت دی، حضور تھوڑا سا اہتمام ہے، تو نبی علیہ السلام نے بلند آواز سے فرمایا یا اہل خندق، اے خندق والو، سنا ہے جابر کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں حضور آؤ تب کھانا کمانا ہے، چھوڑو کام سارے آؤ جابر کے گھر آج مہمان نوازی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انہوں نے دیکھا نا سارے آ رہے، بکری ایک بنائی، چھوٹی سی بکری بچڑا ہے اور ایک سا آٹا ہے، تھوڑا سا آٹا ہے، سارے آ گئے۔ میں تو نبی علیہ السلام کو کہہ رہا تھا، گھر گئے تو بیوی کو کہنے لگے میں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دے دی، کہا پھر تو حضور آ رہے ہوں گے؟ کہا صرف حضور نہیں آ رہے، سارے صحابہ ہی آ رہے۔ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میں تو کہا بھی تھا تھوڑا سا کھانا ہے، نبی علیہ السلام کو کیا ہے؟ کہا میں نے ایسے ہی کہا۔ تو بیوی بڑی اعتقاد میں پکی تھی کہ جن کا ہم نے پکایا ہے ہم ذمہ دار ہیں، جن کو رسول اللہ بلا رہے ہیں خود ذمہ دار ہیں۔ نبی علیہ السلام خود جانے، تو نبی علیہ السلام بھی سارے حالات جانتے تھے، آپ نے جاتے ہوئے جابر کو فرما دیا، فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں روٹیاں بنانی شروع نہیں کرتی۔ آپ تشریف لائے، آپ نے کہا ہنڈیا کہاں پہ؟ چھوٹی سی ہنڈیا، آپ نے اس میں اپنا لعاب شریف ڈالا، فرمایا آٹا دکھاؤ، آٹے سے کپڑے کو ہٹایا، اس میں لعاب شریف ڈالا۔ حضور نے فرمایا ایک پکانے والی اور بلا لو۔ 1000 کے قریب امام بخاری لکھتے ہیں تعداد تھی مسلمانوں کی، بعد میں 1400 اس سے زیادہ بھی تعداد ملتی ہے، 1000 کے قریب 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی وہاں پہ جو کھانا کھانے کے لیے آئے تھے حضرت جابر کے گھر۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا سالن ڈالتے جا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں، سب کو سالن پہنچ رہا ہے، روٹیاں پکانے والی روٹیاں بنا رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آٹا بھی نکلتا چلا آ رہا ہے اور گوشت بھی ختم نہیں ہو رہا۔ 1000 بندوں نے کھانا کھا لیا، کہتے ہیں آٹا بھی بچ گیا، سالن بھی ہمارا بچ گیا، اور بھوک کی شدت میں پیٹ بھر کے سب نے کھانا کھایا۔ نبی علیہ السلام کا کیسا کمال کا معجزہ ہے۔ کبھی ویسے گھر میں آپ نے کہا ہو کہ بیگم صاحبہ 50 بندے آ رہے ہیں، 50 بندے کی روٹیاں تسی بنانی، کبھی کہیں کہ دیکھو دوسرے دن کہیں گے تسی بھی باہر جاؤ کہ 50 بندے بھی باہر جاؤ، یہ اللہ والی ہوتی ہیں جو بنا دی، آج 50-100 تک بنا دیں گی۔ اور وہاں دیکھیں 1000 بندوں کی روٹیاں 2 عورتوں نے بنائی، 2 عورتوں۔ اس میں کیا وجہ تھی؟ اس میں وجہ یہ تھی بزرگ ہمارے
فرماتے تھے، شیخ فرماتے تھے کہ طاقت نہیں تھی ان کے اندر، لیکن جب لعاب دہن گیا آٹے میں، انہوں نے آٹے کو ہاتھ لگائے، لعاب دہن کی تصویر ہاتھوں میں پہنچی، اللہ نے ان کے ہاتھوں میں بھی طاقت عطا فرما دی، وہ بناتی نہیں، وہ تھکی نہیں۔ پھر منظر یہ ہوا، اس کے بعد مشرکین ہزاروں کی تعداد میں کافر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے چاروں طرف سے انہوں نے مدینہ المنورہ کو گھیر لیا، محاصرہ کر لیا، اور تقریباً 25 دن، ایک ماہ کے قریب مدینہ المنورہ کا محاصرہ رہا، اور ایک ماہ تیر چلتے رہے، برداشت کرتے رہے صحابہ۔ اور اس حوالے سے نبی علیہ السلام نے قرآن پڑھ کے سنایا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان کی تعداد دیکھ کر اور ہر طرف سے ان کو دیکھ کر اس طرح کا ماحول بن گیا تھا کہ لوگوں کے کلیجے منہ کو آ رہے تھے، ایسا خوف طاری ہو گیا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے ایمان والوں کا امتحان لیا۔ منافقین وہ کہہ رہے تھے دیکھیں اب نہیں بچیں گے، آپ مسلمان ایک تو نابود ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے مومن قائم تھے، کیونکہ مومن دیکھ چکے تھے کہ اللہ نے بدر میں بھی ہماری مدد فرمائی تھی، اس کا وعدہ ہے آج بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ پھر تیز آندھی آئی، فرشتے بھی آئے، تیز ہوا چلی، سارے مشرکین کے خیمے الٹ گئے، اور مشرکین کے گھوڑے اپنی جو رسیاں تھیں توڑ کے باندھ گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، اور مشرکین بڑے ہیں اور ادھر سے سنگریزے لگنے ہیں، منہ پہ تھپڑ پڑ رہے ہیں، اور مدینہ المنورہ کی جو ہوا کی شدت ہے وہ بڑی تیز ہوتی ہے، ہمیں یہ ہمارے بزرگ نعیم صاحب بتا رہے تھے، بڑی تیز کی شدت ہوتی ہے، کھلا علاقہ ہے نا، کھلا میدان، تو بڑی شدت کے ساتھ، اور اس وقت اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہماری طرف سے نصرت یہ ملی مسلمانوں کو، تیز آندھی آئی، اور کفار کا جو پلان تھا اللہ نے سارا ان کی ہانڈیاں، ان کی دیگیں شیکیں جو پکانے کے تمام کے محاصرہ کیا تھا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اپنے صحابہ، چونکہ ٹھنڈی ہوا تھی، آپ نے اپنے صحابی حضرت ابو حذیفہ بڑے کمزور سے تھے، انہیں فرمایا کہ جاؤ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے نا مشرکین کا، دیکھ کے آؤ کیا حالات ہے۔ حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں نکلا نا، گھوڑے پہ سوار تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، حضور نے چہرے پہ سینے پہ ہاتھ پھیرا، کہتے مجھے محسوس نہیں ہوا کہ ٹھنڈ ہوا چل رہی ہے اور میرے چہرے کو لگ رہی ہے۔ آپ یہ وہاں کی خبر لے کر آئے، اور جب مشرکین نے دیکھا، ابو سفیان کہنے لگے کہ مسلمانوں آج تم ہم پہ غالب آ گئے، اور کہنے لگے مشرکین یہاں سے بھاگو، اب یہی کام ہے، اب ہم نہیں جنگ کر سکتے، اور اپنا ساز و سامان چھوڑ کے وہ بھاگ گئے۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، فتح اسلام کی ہے، ہر جگہ پہ اسلام کو اللہ نے فتح ضرور عطا فرمانی ہے۔ اللہ رب العزت میں دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔